अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ रोज़ाना ज़िंदा की एक और मेगा एपिसोड। आप लोगों की बहुत ज़्यादा फरमाइश थी कि जी बड़ी एपिसोड दिया करें, तो आज कोशिश करके मैंने ये बड़ी एपिसोड्स बनाई हैं। तो बढ़ते हैं हम अपनी एपिसोड की तरफ। पिछली एपिसोड में आपने देखा कि सबरीन ने किस तरह से लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सबरीन ने किस तरह से अपनी कंपनी को संभाला है और अब वो सारे हरबे आजमा रही है जो दूसरे उसके ऊपर आजमा चुके हैं और उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा चुके हैं। अब सबरीन में अल्लाह का शुक्र है इतनी अकल तो आ गई है कि उसको कौन सी चीज़ें किस हिसाब से टैकल करनी चाहिए। दूसरा, तारिक का जो पार्ट है, यकीन माने तारिक तो हीरो बन गया है। जिस तरह से सबरीन को वो सपोर्ट दे रहा है और जिस तरह से बैकअप दे रहा है सबरीन को, मुझे तो बहुत ही प्यारा किरदार लगा। मुख्तसर सा उसका किरदार है लेकिन बहुत ही अच्छा है। अपना किरदार जितना भी है उसने बहुत बखूबी निभाया है। और सबरीन का पागलपन, जिस तरह से वो शहजाम को बचा रही है और शीज से मदद ले रही है कि उसके शौहर के ऊपर कोई आँच ना आए, कोई उसके शौहर का दुश्मन ना बन जाए, और मतलब वो इस तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन हरकतों से फिर भी बात नहीं आ रही है। दोनों एक दूसरे को ऐसा बावर करवाते हैं कि हमें तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, लेकिन परवाह सारी दोनों की एक दूसरे के लिए ही है। लेकिन ज़ुबान से जहर ही उगलना है दोनों ने, ज़ुबान से कभी फूल नहीं झड़ने। मतलब हद हो गई। जब अब एक कमिटमेंट हो गई, हर चीज़ हो गई, तो तुम अपने शौहर से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करोगी तो किससे करोगी भाई? पता नहीं कब ये दोनों इस मामले में सुधरेंगे। और पता नहीं दोनों को अपनी ईगोज इतनी प्यारी क्यों है। दोनों ये नहीं समझ रहे कि मोहब्बत में ईगो का कोई काम ही नहीं है। मोहब्बत में तो इंसान सब कुछ जो है ना झेल लेता है और सब, मतलब क्या कहना चाहिए, महबूब के आगे तो अपनी आन बान शान सभी ही जो है ना साइड पर रख देता है। लेकिन ये दोनों सुधरने वाले नहीं है। एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार भी करेंगे, फिर कुछ भी फजूल बोलकर उस डायलॉग का, उस बात का असर भी ज़ायल कर देंगे। बहरहाल देखते हैं आज की एपिसोड में सबरीन और मज़ीद कौन सी कामयाबियां हासिल करती है। बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी आपने देने हैं। नॉवेल का नाम है रोज़ाना ज़िंदा। एपिसोड नंबर है 58 एंड 59, दोनों बोथ 58 एंड 59। राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। हेलो सबरीन और दानिश, ये मेरी बहन है जो ऐसे कॉरपोरेशन की चेयरवुमेन भी है। उसने इस अंदाज से कहा जैसे उस शख्स को आगाह कर रही हो कि ये वही सबरीन है जिसका मैंने तस्करा किया था। सबरीन पर नजर पड़ते ही दानिश ने उसे बहुत इश्तियाक से सर का पैर घूर कर देखा। उसकी हरीस नजरें सबरीन के जिस्म के पार उतरकर सबरीन को उलझन में मुब्तला कर गई थी। वो आज से पहले जानता ही नहीं था कि मेलबर्न में ऐसा मलकाओं जैसा हुस्न रखने वाली औरत भी मौजूद होगी। उसकी खूबसूरती को वो लफ्जों में बयान करने से कासिर था। उसके चमकते हुस्न के सामने आबिश का हुस्न मान पड़ गया था। हेलो मिस सबरीन, दानिश ने हल्के से हाथ आगे बढ़ाया। सबरीन भी हैरान थी कि आबिश इतनी जल्दी सरदार फैसल को छोड़कर एक अमीर और खूबसूरत आदमी के साथ ताल्लुक कैसे बना लिया था। आबिश का इतनी जल्दी मर्द बदल लेने की खुसूसियत का उसे आज पता चला था और कुदरती तौर पर वो हैरान थी। साथ ही अफसोस भी हुआ कि आबिश अपने खानदान की नामूस को किस तरह सरेआम मलिया मेट कर रही थी, जिसका उसे एहसास नहीं था। सबरीन के पास हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था, ये जानते हुए कि वो उन दोनों को उकसाने की मुतहम्मिल नहीं है। दानिश ने उसका हाथ पकड़ने के बाद अपनी छोटी उंगली से उसकी हथेली पर हल्का खींचा। सबरीन के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसकी भवें तन गई और आसाब गुस्से से झंझना उठे।
اس نے چونک کر اس شخص کی حرکت پر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں شیطانی چمک واضح تھی۔ اس نے بے اختیار اس کے لمب سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، لیکن دانش نے جان بوجھ کر اس کی ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ مس صبرین، آپ کب تک میرا ہاتھ پکڑے رکھیں گی؟ دانش شیطانی انداز میں مسکرایا۔ آبش نے فوراً دانت پیستے کہا، صبرین یہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں بھی جاننا چاہتی ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ صبرین نے حتی الامکان خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کر کے کانفیڈنس سے جواب دیا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ ان دونوں کا کیا پلان ہے۔ کیا آپ لوگ اس تاثر میں ہیں کہ ایسے کمپنی کی انچارج کے طور پر میں اپنی ہی کزن کے بوائے فرینڈ کو اتنی بے شرمی سے بہکاؤں گی؟ ارے نہیں، یہ تمہارا بوائے فرینڈ بھی نہیں ہے۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سردار فیصل آپ کا بوائے فرینڈ ہے نا؟ رپورٹر حیرانی سے چیخنے لگے۔ کیا واقعی سردار فیصل واقعی آبش کا بوائے فرینڈ ہے؟ تو پھر وہ آج دانش کے ساتھ کیوں آئی ہے؟ اب جب وہ دانش کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ سردار فیصل کو چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہے۔ رپورٹرز تبصرہ کر رہے تھے۔ ہاں یہ ممکن ہے، وہ پہلے عزت کی منگیتر تھی، لیکن ایک بار جب عزت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس نے فوراً اس پر دھوکہ دہی کا الزام لگا دیا۔ صبرین نے دانش کا ہاتھ تھامے ہی رپورٹرز کو تنزیہ کہا۔ بڑی ہی عجیب بات ہے، دانش سوری کو واقعی اس قسم کی عورت میں دلچسپی ہے۔ آبش کا چہرہ توہین کے احساس سے اس وقت لٹھے کی طرح سفید ہو گیا تھا۔ دانش کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس قدر منفی خبروں سے جڑی ہوئی ہے۔ اس نے واقعی خود کو آبش نامی مصیبت میں پھنسا لیا تھا۔ بڑے پرسکون انداز میں صبرین نے اپنا ہاتھ دانش سوری کی گرفت سے کھینچ کر چھڑایا۔ دانش سوری کی سخت گرفت کی وجہ سے اس کا ہاتھ جو قدرتی طور پر نرم و نازک اور دودھ جیسا سفید تھا، اس جگہ سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے درد سے کرلاتے ہاتھ کو جھٹکا۔ آپ نے بہت سختی سے ہاتھ پکڑا ہے دانش صاحب، مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آپ کی میرے سے کوئی دشمنی ہے، اس نے تن سے چپتے لہجے میں کہا۔ صبرین کی بات پر رپورٹرز قریب سے اس کے ہاتھ کی تصویریں لینے لگے۔ انہیں دانش سوری سے یہ توقع نہیں تھی کہ وہ اس قدر بے باک ہوگا، جبکہ دانش سوری کی آنکھیں حقارت سے چمکنے لگی۔ آج سے پہلے ہر ایک عورت نے اس کی ہمیشہ چاپلوسی کی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا جو وہ ایک خوبصورت عورت کے ہاتھوں ذلیل ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صبرین کے لیے بغض بڑھنے لگا، لیکن بظاہر اوپری دل سے مسکرایا۔ اوہ، بے خیالی میں تکلیف دینے کے لیے معذرت صبرین صاحبہ۔ پھر وہ صبرین کے قریب جھکا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ بہت خوب صبرین صاحبہ، تمہاری یہ بات یاد رکھوں گا۔ جملہ مکمل کرتے ہی وہ آبش کا انتظار کیے بنا اندر ہوٹل میں بڑھ گیا۔ آبش جھنجھلاتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ پیچھے سے صبرین نے ان کی پیٹھ دیکھتی جھرجھری لے کے رہ گئی۔ اسے لگا جیسے اس نے کسی خطرناک زہریلے سانپ کو سوتے سے جگا دیا ہو۔ اسے محتاط رہنے کی ضرورت تھی۔ اندر ہال میں ایک جگہ کھڑے ہوئے دانش کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اسے اس قدر برہم دیکھ کر آبش کے ذہن میں ایک شیطانی خیال دوڑا۔ اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر بولی، دانش صاحب اتنا غصہ مت کریں، میری بہن آج کل چیئر وومن بن کر کافی اونچا اڑ رہی ہے۔ وہ اس فخر میں ہے کہ وہی سب سے بہترین ہے۔ وہ کون ہوتی ہے ایسا سمجھنے والی؟ وہ ہے ہی کیا، صرف ایک ریئل اسٹیٹ کمپنی کی چیئر وومن ہے نا۔ اس کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھی۔ بالکل، وہ آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں وہ ایک وکیل کے ساتھ ریلیشن میں ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ آبش نے کچھ دن ہی دانش کے ساتھ گزارے تھے اور وہ اس کی عادت کو اچھے سے بھانپ گئی تھی کہ وہ دوسرے مرد کی عورت کو چھیننے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ دانش کی آنکھوں میں یہ سنتے ہی عجیب سی چمک لہرائی تھی، جسے دیکھ کر آبش کے سینے پر ٹھنڈک پڑنے لگی۔
اب تیر نشانے پر لگا تھا۔ دانش کی آنکھوں میں ہوس کی چمک دیکھ کر وہ مانی خیزی سے مسکرائی۔ جب آپ چاہیں گے میں اسے آپ کے پاس لاؤں گی۔ ہاں کتیا جیسی زندگی گزارنے کے بعد آبش چاہتی تھی کہ صبرین کو بھی اسی طرح کا تجربہ ہو۔ تم واقعی ایک شیطانی دماغ کی عورت ہو، مان گیا۔ وہ اسے ہوسناک نظروں سے گھورتے ہوئے کہکا لگاتے بولا، آپ کی خوشی میرے لیے اہم ہے جناب، میں بھی چاہتی ہوں اس عورت کو سبق مل جائے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا میں کروں گی۔ حسد و انتقام سے آبش کا لہجہ تک جلنے لگا۔ سالانہ سیلیبریشن شروع ہو چکا تھا۔ کمپنی کے بڑے بڑے عہدیداروں کو اسپیچ دینی تھی، جس کے لیے ڈائریکٹرز کی ٹیم نے دانش سوری کو پہلے اسپیچ دینے کے لیے مدعو کیا تھا، بنا صبرین سے رائے لیے، جس پر وہی حیران نہیں ہوئی بلکہ باسط صاحب بھی شدید غصے میں نظر آئے۔ صبرین سمجھ گئی تھی کہ اس کی کمپنی کے ڈائریکٹر پس پردہ جعفر یزدانی کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سب دانش سوری کے آگے پیچھے پھرتے چاپلوسی کرتے دکھائی دیے۔ وجہ صرف یہی تھی کہ دانش سوری ایک بڑا پروجیکٹ ان کے ساتھ کرنے کا ارادہ رکھتا تھا اور وہ سب نہیں چاہتے تھے کہ یہ پروجیکٹ ہاتھ سے نکل جائے۔ باسط صاحب صبرین کی طرف آئے۔ میں حیران ہوں جعفر یزدانی کا دانش سوری کے ساتھ رابطہ کیسے ہوا؟ اور مجھے 100% یقین ہے کہ آبش یزدانی نے اس شخص کے ساتھ تعلق بنا لیا ہے۔ صبرین کا اندازہ 100% درست تھا۔ وہ انٹرنس پر ہوئی دانش سے مختصر ملاقات میں ہی اس شخص کی آنکھوں سے اجاگر ہوئی ہوس ملاحظہ کر چکی تھی اور اسے یقین تھا کہ آبش نے اس کے ساتھ رات گزاری ہے۔ باسط صاحب کے چہرے پر حقارت کی جھلک پھیل گئی۔ تمہارے دادا اور دادی شرافت اور دیانتداری میں شہرت رکھتے تھے۔ ان باپ بیٹی جیسی بے شرم اولاد، ان کے لیے واقعی جگ رسوائی ہے۔ افسوس ہوا۔ فنکشن کے بیچ میں صبرین کو ریسٹ روم میں جانے کی ضرورت پیش آئی۔ وہ اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ریسٹ روم میں فریش ہونے کے بعد آئینے کے سامنے کھڑی اپنا میک اپ درست کرنے لگی۔ ابھی اپنے پرکشش ہونٹوں پر لپسٹک درست کر رہی تھی جب پیچھے سے ریسٹ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ صبرین نے توجہ نہیں دی، سمجھی کوئی گیسٹ آئی ہوگی۔ تمہیں یقیناً اس بات کی توقع نہیں ہوگی صبرین یزدانی کہ جلد ہی تم اپنی پوزیشن کھونے والی ہو۔ بڑے عیش کر لیے تم نے چیئر وومن بن کر، لیکن کل کا سورج تمہاری پوزیشن کا آخری سورج ہوگا۔ تم کل اپنی پوزیشن سے محروم ہو جاؤ گی۔ ہاں آبش کی مکروہ آواز پر وہ مڑی اور اسے خوخوار نظروں سے گھورا۔ کتنی گھٹیا کردار کی کزن تھی اس کی، جو صرف صبرین کو نیچا دکھانے کے لیے انتہا تک گر گئی تھی۔ غیر مردوں کے ہاتھوں میں فائدے کے لیے کھلونا بنی ہوئی تھی، جس کا اسے احساس تک نہیں تھا۔ صبرین سے حسد ایک طرف، لیکن اپنی عزت کا یوں کھلونا بنا کر وہ ثابت کر گئی تھی کہ اسے صبرین سے کس حد تک نفرت ہے۔ شیم آن یو، ریئلی شیم آن یو، یہ تم ہی کر سکتی ہو۔ اس نے حقارت سے سر تا پیر گھورا۔ پہلے عزت کو اسی طرح مجھ سے دور کر کے اس کا استعمال کیا، پھر اسے ٹھوکر مار کر سردار فیصل کی امارات سے مروب ہو کر اس کی گود میں جا گری، اور اب دانش سوری سے، جس کے بستر پر صرف فائسہ حاصل کرنے کے لیے کود گئی۔ شیم آن یو گرل، تمہیں اپنی عزت کا احساس رہا ہے نہ ہمارے بڑوں کی عزت کا خیال ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تم مجھ سے نفرت میں آ کر کتنا گرو گی۔ صبرین کی تلخ باتوں نے آبش کو جیسے آگ کے گولے پر کھڑا کر دیا۔ وہ غصے سے بلبلا اٹھی، اس کا خون کھولنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی، تم نہیں جانتی۔ ہاں تم جان بھی کیسے سکتی ہو؟ یہ میرے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں، ایک امیر اور خوبصورت آدمی کے ساتھ تعلق بنانا۔ تم مجھ سے جل رہی ہو کیونکہ تم خود اس قابل نہیں ہو۔ آبش سرتا پیر جل بھن کر کوئلہ ہو رہی تھی۔ شدید توہین سے اس کا رنگ لال پڑ گیا تھا۔ اچانک دروازہ کھلا اور ایک دراز قامت کا آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ فیمیل ریسٹ روم تھا اور وہاں اس آدمی کا آنا صبرین کو حیران کر گیا۔ قریبی کہیں خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ دانش سوری صاحب، شکار کو آپ تک لے آئی ہوں، اب مجھے ایک اچھی خبر سننی ہے۔
یہ کہہ کر عابش یزدانی جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ صبرین بھی باہر بھاگتی، عابش نے باہر سے لاک لگا دیا۔ صبرین کا دل دھک سے رہ گیا۔ آج کمپنی کے اندرونی ایونٹ کی وجہ سے وہ طارق کو بھی ساتھ نہیں لائی تھی۔ وجہ اسے اس قسم کے واقعے کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا، جسم کانپنے لگا۔ پیچھے سے دانش سوری کا مکروہ قہقہا گونجنے لگا۔ شہزام اس وقت اسٹڈی روم میں بیٹھا ویڈیو میٹنگ میں مصروف تھا جب اسے سیڑھیوں سے نیچے گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ وہ کب سے صبرین کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اس کی گاڑی پورچ میں رکنے کی آواز پر وہ بے قرار سا یہ کہتا اٹھ گیا، آپ کا یہ منصوبہ قابل عمل نہیں ہے، دوسرا لے آئیں۔ بات ختم کرتے ہی ساتھ ویڈیو میٹنگ کا سلسلہ منقطع کر دیا اور اب اس کا رخ نیچے کی طرف تھا جہاں صبرین اپنے چکراتے ہوئے سر کے ساتھ گھبرائی ہوئی سی اندر داخل ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر وہیں پر ٹھٹک کر رک گئی۔ شہزام تو اس کی ابتر حالت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس کے سینڈل اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، لباس بے ترتیب سا تھا، بازوؤں سے پھٹا ہوا، جس وجہ سے اس کے دودیا بازو اریاں ہو رہے تھے اور چہرے کا رنگ سفید پیلا پڑا ہوا تھا۔ شہزام کی نظر اس کے لباس سے ہوتی ہوئی اس کے پیروں کے پاس گئی جہاں سے میکسی پھٹی ہوئی تھی۔ حیران پریشان سا وہ یکدم آگے بڑھا اور اپنا کوٹ اتار کر اسے ڈھانپا۔ کس نے کی ہے تمہاری یہ حالت؟ بولو، تم تو کمپنی کے فنکشن میں گئی تھی نا؟ بے اختیار اسے بازو سے تھامتے اس کے چہرے کو جانتے ہوئے بے قراری سے بولا، تمہارا ڈریس کیوں پھٹا ہوا ہے؟ بولو۔ اس کی گہری کالی آنکھوں میں تجسس کے ساتھ بہت سارے اندیشوں اور واہموں کے رنگ تھے۔ صبرین نے اپنے لباس کو دیکھا جو ریسٹ روم کی کھڑکی سے اترنے کی کوشش میں کسی نوکدار چیز میں پھنس کر پھٹ چکا تھا۔ صبرین نہیں چاہتی تھی کہ شہزام کو کچھ پتہ چلے کیونکہ وہ جانتی تھی شہزام غصے کا تیز ہے اور وہ دانش سوری جیسے بڑے آدمی کو اکسانے کی متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ شہزام صرف ایک وکیل تھا، یقیناً وہ سوری خاندان کے کسی فرد سے پنگا افورڈ نہیں کر سکے گا۔ یہ غلطی سے کسی چیز میں اٹک کر پھٹا ہے اور وہ نظر چراتے ہوئے اٹک اٹک کر بولی، تمہاری یہ جھوٹ بولنے کی عادت بہت بری لگتی ہے مجھے صبرین بیگم۔ میں اچھے سے جانتا ہوں تم نظر کب چراتی ہو، تب جب تم جھوٹ بولتی ہو۔ اس کی پتلی کمر کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کر اس کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے چپتے لہجے میں بولا، تم کمپنی کی اینیورسری اٹینڈ کرنے گئی تھی نا؟ کس نے پریشان کیا ہے تمہیں؟ کس نے ہراساں کیا ہے؟ بولو۔ ہاں، میں کمپنی کی چیئر وومن ہوں، بھلا مجھے کون ہراساں یا پریشان کر سکتا ہے؟ اس نے اس کے سچ کو جھٹلانے کی کوشش کی اور نظریں جھکائی رکھی، کہیں اس میں رقم کہانی کو شہزام بھاپ نہ لے۔ میں تھک چکی ہوں، جا کر شاور لوں گی۔ اسے خود سے دور کر کے وہ اوپر جانے کو مڑی۔ میرے اعصاب سے مت کھیلو صبرین، وہ اسے اپنی طرف کھینچ کر دھاڑا۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ تم کس قدر پریشان ہو۔ میں تمہارا شوہر ہوں، بہتر ہے مجھے سچ بتاؤ، ورنہ مجھے تو تم جانتی ہی ہو۔ اصل بات کا پتہ لگانا میرے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اپنے جھوٹ بولنے کی سزا کے لیے تیار رہنا۔ اس نے خبردار کیا اور صبرین واقعی بھی ڈر گئی۔ لیڈیز، تھوڑا آواز ہلکا رکھو آپ لوگ۔ میں نے ایک ایسے شخص کو ناراض کر دیا ہے جسے اس پورے ملک میں ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شہزام، وہ بہت خطرناک شخص ہے۔ اگر اس نے مجھے نشانہ بنایا تو تم ایک سائڈ پر ہو جانا پلیز، میں نہیں چاہتی وہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف پہنچائے۔ وہ کافی خوف زدہ تھی۔ شہزام تو دنگ رہ گیا، یہ وہ کیا سن رہا تھا؟ آخر ایسا کون سا شخص اس زمین پر پیدا ہو گیا تھا جس سے صبرین اس قدر خوفزدہ ہوئی تھی؟ کون تھا وہ؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ وہ غصے سے غرایا۔ سوری خاندان کا طاقتور شخص دانش، وہ کپ کپاتے لہجے میں بولی۔ اس کی آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ شہزام تو نام سن کر دنگ رہ گیا، اس کی بھویں جو تن گئی تھی۔ اعصاب جو کچھ دیر پہلے چٹک رہے تھے نام سنتے ہی ریلیکس ہو گیا۔ ہاں، کیا دلچسپ مذاق ہے۔ وہ دانش جسے وہ کچھ نہیں سمجھتا تھا، جو خاندان میں بدھو مشہور تھا
وہ یہاں میلبورن میں آ کر اتنا شیطان کیسے ہو گیا کہ اس کی بیوی اس سے خوفزدہ ہو گئی تھی؟ کیا آپ پریشان ہو گئے ہیں؟ صبرین کو جب احساس ہوا کہ وہ خاموش ہے تو اس نے فوراً اسے تسلی دی۔ لیکن فکر نہ کریں، خوش قسمتی سے میرے پرس میں ایک اسٹن گن موجود تھی۔ جب اس نے مجھے ریسٹ روم میں دھمکانے اور ہیراس کرنے کی کوشش کی تو میں نے بجلی کا کرنٹ لگا دیا اور یہاں تک اسے مارا کہ اس کے کپڑے پھاڑے، پھر اس کی تصویریں کھینچی۔ وہ کسی بچے کی طرح اپنا کارنامہ بیان کرنے لگی۔ کیا تم نے اس کے کپڑے پھاڑ کر تصویریں کھینچی ہیں؟ شہزام یہ کہہ کر کافی برہم ہوا کہ صبرین نے ایک غیر مرد کی تصویریں کھینچی ہیں۔ میرا ارادہ صرف اسے دھمکانے کا تھا، اس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی۔ صبرین نے وضاحت کی۔ کیا آپ کو نہیں لگتا میں نے ذہانت سے اپنا دفاع کیا ہے؟ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کی گہری خالی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ شہزام نے ایک گہری سانس لے کر اسے قریب کیا۔ تو تم نے اس کے وجود پر نگاہ کی۔ یہ بات اسے پاگل کر رہی تھی کہ اس کی بیوی نے غیر مرد کے ننگے وجود کو دیکھا ہے۔ اس کی نظروں کی تمش پر صبرین نے کھسیا کر سر کھجایا۔ نہیں تو میں نے اسے نہیں دیکھا، قسم سے میں تو صرف آپ کو دیکھتی ہوں، اور جب آپ کو دیکھتی ہوں تو مجھے کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ اس کے معصومیت بھرے جملوں پر شہزام کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے، آنکھوں میں گہری اور معنی خیز سی چمک ابھری، ہونٹ شرارت سے مسکرا اٹھے۔ جاؤ کمرے میں جا کر پہلے فریش ہو اور آرام کرو، زیادہ مت سوچو۔ اب جب کہ تم پہلے ہی اس آدمی کے فوٹو کھینچ چکی ہو جو کہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم نہیں جانتی سوری خاندان اپنے وقار کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ شہزام نے اسے تسلی بھی دی لیکن ڈرایا بھی۔ کیا واقعی؟ صبرین یہ سن کر اور ڈر گئی۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ دانش اس قسم کا شخص ہے جسے اپنی عزت کا خیال ہو۔ وہ اس قابل تھا کہ اسے اور مارا جائے۔ صبرین کے لہجے میں حقارت تھی۔ شہزام خاموش رہا لیکن اندر ہی اندر غصے کا طوفان پل رہا تھا۔ وہ صبرین پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ دانش اس کا کزن ہے اور شہزام جسے وہ وکیل سمجھتی ہے خود اسی خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ تم نہیں جانتی کہ ایک عورت کے مقابلے میں ایک مرد اپنے وقار کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ کیونکہ تم مرد نہیں ہو اس لیے تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں شرط لگا کر کہتا ہوں وہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تم نے اسے بہت اچھی طرح سبق سکھا دیا۔ وہ بہت کم صبرین کی تعریف کرتا تھا لیکن آج کے واقعہ ایسا تھا جس نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ اگر صبرین کے ساتھ کچھ برا ہوتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کرتا بلکہ اس دانش کا بھی اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ کر مار دیتا۔ صبرین نے اس کے چہرے پر فکرمندی دیکھ کر سوچا شہزام واقعی صحیح کہتا ہے۔ وہ عورت تھی اور عورت کبھی ایک مرد کو نہیں سمجھ سکتی۔ کہتے ہیں کہ ایک مرد کے کپڑے کبھی نہیں اتارنے چاہیے۔ شہزام نے اسے خبردار کیا۔ سوائے آخر میں اس کی آنکھوں میں چمک آئی۔ صبرین اس کے آخری جملے پر تصور کر کے ہی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ شرم سے اس کا رنگ سرخ ہو گیا۔ چلو چل کر شاور لو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ اسے یوں شرمایا خاموش لجایا شرمایا کھڑا دیکھ کر شہزام نے سر جھٹکا، اس کے گرد بازو ڈال کر اسے اٹھا لیا۔ نہیں چھوڑیں پلیز، میں خود چل لوں گی۔ وہ شرم سے سمٹ گئی جس پر شہزام نے پیار بھری گھوری دی۔ پھر سیڑھیاں چڑھتے صبرین کی شرم سے چیخیں نکلتی رہیں اس ڈر سے کہ گر نہ جائے۔ شہزام کے گلے میں بازو حمائل کر دیے لیکن شہزام نے پرواہ نہیں کی، اسے واش روم میں لا کر کھڑا کر دیا۔ جب صبرین سو چکی تو شہزام آہستہ سے اٹھ گیا، اپنے کپڑے بدل کر اوپر سے ونڈ بریکر پہنا اور آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی کا رخ اس طرف کیا جہاں دانش نامی خطرناک شخص کی رہائش تھی۔ وہ اسے اچھی طرح سے سبق سکھانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ یہاں پر ایپیسوڈ نمبر 58 کا اختتام ہوتا ہے۔ اب شروع ہوگی ایپیسوڈ نمبر 59۔
तो कैसी लगी आप लोगों को एपिसोड नंबर 58? आप लोगों ने ज़रूर अपने रिव्यूज़ में बताना है। और इस बार सबरीन ने अपने आप को छोड़ नहीं दिया था और बहादुरी से मुकाबला किया आबिश की चालों का। अब देखते हैं एपिसोड नंबर 59 में क्या होता है, किस तरह से शहजाद मज़ा चकाता है। नावल का नाम है रोज़ान ज़िंदा, एपिसोड नंबर 59। राइटर है इसकी रक्से बिस्मिल। सुबह 8 बजे सबरीन किचन में नाश्ता बना रही थी जब उसे बासित साहब का फ़ोन आया। सबरीन बेटी, डायरेक्टर्स आज सुबह एक हंगामी मीटिंग करना चाहते हैं। वो दावा कर रहे हैं कि आपने कल रात दानिश सूरी को मारा पीटा है, इसलिए वो फैसला कर रहे हैं कि आपको चेयरमैन के ओहदे से बरतरफ कर दिया जाए। सबरीन ये सुनकर दंग रह गई। ऐसा कैसे हो सकता है? दूसरी बात, अगर आप घुटने टेक कर दानिश सूरी से माफ़ी नहीं मांगती तो वो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी निकाल देंगे। बासित साहब के लहजे में परेशानी साफ महसूस हो रही थी। सबरीन ने फौरन अपना एप्रन उतार दिया। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। एप्रन उतार कर वो हवा के झोंके की तरह किचन से निकली। मेरा नाश्ता कहाँ है? स्याह पजामे में मलबूस शहजाम जमाई लेते हुए सुस्ती से सीढ़ियों से नीचे उतरा था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसने क्या पहना था। अपने मजबूत और दराज कामत वजीहा सरापे के साथ वो वैसे ही अगले पर हावी हो जाता था। लेकिन सबरीन के पास वक्त नहीं था। वो जल्दी में थी और काफ़ी फिक्रमंद भी। मैंने आंटी को बोला है, वो नाश्ता बना रही हैं, मुझे कंपनी में अर्जेंट पहुंचना है। वो जल्दी जल्दी शूज़ बदलकर तेज़ी से बिना उसकी सुने बाहर निकल गई। शहजाम के अबरू नासमझी से उठे थे। काफ़ी वक्त से उसने सबरीन के हाथ का खाना नहीं खाया था और आज उसका इरादा उसके हाथ का खाना खाने था जो कि अब नामुमकिन था। मीटिंग रूम में सब डायरेक्टर्स बैठे हुए थे। सबके चेहरे पर गुस्से की सुर्खी साफ नजर आ रही थी। सबकी जुबान पर सबरीन का रात वाला कारनामा था। बासित कासिम साहब, ये आपकी गलती है जो आप सबरीन यज़दानी को यहाँ लाए। ऐसे कंपनी सूरी ख़ानदान से दुश्मनी अफोर्ड नहीं कर सकती। उसका दिमाग चल गया था क्या जो उसने दानिश को मारा पीटा? सूरी ख़ानदान को अगर इस मामले का पता चला तो वो कभी सबरीन को माफ़ नहीं करेंगे। ये मेरी गलती है। मैं आबिश को इजाज़त ना देता तो वो कल के फंक्शन में दानिश सूरी को ना लाती। लेकिन मैंने सुना हुआ था कि वो यहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहता है और मुझे तवक्का थी कि सूरी कॉरपोरेशन ये प्रोजेक्ट SA कॉरपोरेशन के साथ करे। बस इसीलिए आबिश उसे साथ लाई। जाफर ने अपनी तरफ से वजाहत दी। सच्ची बात तो ये है कि सूरी कॉरपोरेशन के साथ ताउन करने में SA कॉरपोरेशन का बड़ा फ़ायदा था। हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी। हमें जाफर यज़दानी को चेयरमैन बनाना चाहिए था। मुझे खुद अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। मुझे सबरीन के हक में वोट नहीं देना चाहिए था। डायरेक्टर शाकिर ने बेबस महसूस करते हुए कहा। अब जबकि मामलात इस तरह से उलझ गए हैं तो हमें कंपनी की साख को बचाने के लिए सबरीन को उसके ओहदे से हटा देना चाहिए। शायद जाफर साहब भी इस मामले में हमारी मदद कर सकने की पोजीशन में है। आखिर उसकी बेटी की दानिश सूरी के साथ अच्छी जान पहचान है। जाफर यज़दानी ने आज इसी से हाथ हिलाया। मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसे हल कर सकता हूँ, लेकिन दानिश सूरी आबिश यज़दानी को बहुत पसंद करता है। वो जहाँ भी जाएगा उसे साथ ले आएगा। तुम्हारा क्या ख्याल है आबिश बेटा? कल रात दानिश सूरी के किए तशद्दुद की तकलीफ़ के दर्द को दबाते हुए वो ऊपरी दिल से झूठा मुस्कुराई। दानिश सूरी मुझे बहुत पसंद करता है। उसने प्रोजेक्ट के मुतालिक बहुत सारी बातें मुझे बताई हैं। ये सुनकर सबके चेहरे पर खुशी लहराई। शाकिर साहब ने कहा, बस तो फिर ये डील है। जाफर यज़दानी हमारा नया चेयरमैन बनेगा। क्या मैं इस पर राज़ी हूँ? सबरीन मीटिंग रूम का दरवाज़ा धकेलती अंदर आ गई और सबको तेज़ नज़रों से घूरा। मेरे नज़दीक आप सब SA कॉरपोरेशन के डायरेक्टर हैं जिनको मैं अपना बुजुर्ग भी समझती हूँ। मैंने कल रात दानिश सूरी को मारा, लेकिन क्या आप में से किसी ने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया? उसकी बात पर सबको जैसे सांप सूंघ गया। गुजरी शब दानिश ने मुझे रेस्ट रूम में बंद कर दिया
اور میری عزت برباد کرنے کی کوشش کی، اور یہ عابش یزدانی باہر کھڑے دروازے پر پہرا دیتی رہی۔ اس کی سازش کے نتیجے میں جو کہ چیئرومن ہوں برباد ہو جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ دانش سوری ایک مغرور، بے باک اور امیر شخص ہے۔ اسے ہماری کوئی پرواہ نہیں۔ وہ نہ صرف مجھے بلکہ پوری کمپنی کو نیچا دکھانا چاہ رہا ہے۔ یہ دانش تو بہت غیر معقول شخص ہے، ایک ڈائریکٹر نے سرگوشی کی۔ عابش یزدانی کو ایسا کرنے کی ہمت کیسے ہوئی؟ یہ لڑکی بہت خطرناک لگتی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ عابش یزدانی فوراً اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی۔ یہ تم ہی تھیں جو دانش سوری کو بہکانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ تم جیسی عورت میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا۔ ارے وہ تو آسانی سے جس عورت کو چاہے حاصل کر سکتا ہے۔ اسے عورتوں کی کمی نہیں ہے۔ وہ تمہارے ساتھ کیوں زبردستی کرنا چاہے گا؟ اس پر جعفر یزدانی نے مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ یہاں تک کہ رپورٹرز نے کل رات ہوٹل کے داخلی دروازے پر دانش سوری کا ہاتھ پکڑے ہوئے صبرین کی تصویریں بھی لی ہیں۔ ویسے دانش سوری نے دعویٰ کیا ہے کہ تم نے اس کے کپڑے اتار دیے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ اوہ، کتنی شرمناک حرکت ہے۔ یہ شرم کی بات ہے کہ ایسی بے شرم عورت ایسے کی ڈائریکٹر ہو۔ اب پھر سے سب کا ذہن جعفر یزدانی کے تبصرے پر بدل گیا اور سب ناگواری سے صبرین یزدانی کو گھور رہے تھے۔ ڈائریکٹر شاکر نے صبرین کی طرف جھک کر کہا، زیادہ وضاحتیں دینا بند کرو۔ تم اس بار گہری مصیبت میں پھنس چکی ہو اور ہم صرف ایسے کارپوریشن کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہ تمہاری اپنی کی ہوئی غلطی تھی، اس لیے تمہیں اس کی ذمہ داری اٹھانی ہوگی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ تم مزید کمپنی میں نہیں رہ سکتی۔ صبرین نے اپنے لب بھینچ لیے، جبکہ اس کی آنکھوں میں سرد مہری صاف نظر آ رہی تھی۔ تو کیا آپ مجھے بورڈ آف ڈائریکٹر سے نکالنے کا سوچ رہے ہیں؟ وہ چپتے اور برہم لہجے میں پھنکاری۔ جعفر یزدانی سرد لہجے میں مسکرایا، اور یہ واحد کام ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ تم ابھی اپنا سامان پیک کر کے نکل جاؤ۔ صبرین نے ضبط سے اپنی آنکھیں موند لی۔ وہ اب کمپنی سے بالکل مایوس ہو گئی تھی۔ اسی لمحے ایک گارڈ دوڑتا ہوا اندر آیا اور جلدی سے بولا، جناب دانش سوری صاحب باہر ہیں، وہ میم صبرین یزدانی سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ دانش سوری اس معاملے کو ضرور نپٹانے آئے گا۔ چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ جعفر یزدانی نے صبرین کی طرف اشارہ کرتے سب کو بتایا۔ صبرین، اب تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ اس مسئلے کو معافی مانگ کر سلجھاؤ، ڈائریکٹرز میں سے ایک نے کہا۔ بالکل، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اگر اس بار تم نے معاملہ الجھانے کی کوشش کی تو تمہاری طرف سے اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے میں ناکام رہوں گی۔ جانتی ہو وہ غصے کا کتنا تیز آدمی ہے۔ اسے ساتھ لے چلو، دیکھتے ہیں کیسے معافی نہیں مانگتی۔ جعفر نے حقارت سے صبرین کو دیکھا اور گارڈز کو اشارہ کیا کہ صبرین کو پکڑ کر لے چلیں۔ ان کی بدتمیزی پر طارق آگے بڑھا تھا، لیکن صبرین نے اسے آنکھ سے روک دیا۔ اٹ از فائن، آپ سب کو مجھے پکڑ کر لے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود سے چل رہی ہوں۔ سب چلتے ہوئے ریسیپشن پر آ گئے، جہاں صوفے پر گرم لباس میں مردہ چہرے کے ساتھ دانش سوری بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چوٹوں کے نشانات تھے اور چہرہ بخار کی حدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے افسوس ہوا ہے کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں کچھ ہماری کوتاہی بھی شامل ہے۔ ہم بھی ذمہ دار ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ فراخ دلی سے ہم کو معاف کر کے بڑے دل کا مظاہرہ کریں گے۔ جعفر یزدانی نے چاپلوسی سے جلدی سے آگے بڑھ کر معافی مانگنے میں پہل کی۔ بالکل، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے صبرین یزدانی کو چیئرومن کے عہدے سے ہٹا دیا ہے اور اسے بورڈ آف ڈائریکٹر سے بھی برطرف کر دیا ہے۔ ڈائریکٹر شاکر بھی کیوں پیچھے رہا تھا، اس نے بھی جلدی سے اپنے نمبر بنانے چاہے۔ دانش سوری ان کی بات پر منجمد ہو گیا۔ یہ وہ کیا سن رہا تھا؟ اس کا دل خوف سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ اس نے اپنا سر اٹھا کر خون چھلکاتی نظروں سے ان دونوں کو گھورا۔ کیا؟ وہ چیخا، اب صبرین میم چیئروومن نہیں رہی؟ جی بالکل، ڈونٹ وری، ڈائریکٹر شاکر اور جعفر یزدانی کی ساتھ آواز آئی۔
یہ اسی لیے کہ اس نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا، آپ کو ڈرایا، دھمکایا، ہراس کیا۔ ہمیں بالکل اس کا اندازہ نہیں تھا کہ صبرین یزدانی اس قدر بولڈ ہوں گی کہ ایک مرد کو ریسٹ روم میں بہکائے گی اور اس کو ننگا کر کے ریسٹ روم میں بند کر دے گی۔ یہ کافی شرمناک حرکت ہے۔ اسی لیے ہم نے جعفر یزدانی ابھی اور بھی بکواس کرتا جب دانش اسے زور سے دھکا دے کر دھاڑا۔ کس نے کہا تم لوگوں کو کہ ان کو اس عہدے سے برطرف کریں؟ ہوتے کون ہو تم لوگ؟ کس نے کہا کہ اس نے مجھے بہکایا؟ تم لوگ میرے لیے مشکل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ہاں؟ یہ کہتے ہی اس نے ایک زوردار لات جعفر یزدانی کو کھینچ مارے۔ واہ، قسم سے دل خوش ہو گیا، جس سے جعفر یزدانی سنبھل نہ سکا اور حیران پریشان فرش پر گر پڑا۔ باقی سب تو اس کے عمل پر دنگ کھڑے تھے، خود صبرین بھی اس اچانک تبدیلی پر حیران کھڑی رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی شخص ہے جو رات اسے برباد کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور آج وہ ایک مکمل بدلا ہوا شخص لگ رہا تھا جو اس کے فیور میں ان پر دھاڑ رہا تھا؟ یہ اچانک تبدیلی اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ ادھر دانش تو پریشان تھا کہ اگر شہزام بھائی کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ اس کی چمڑی ادھیڑ کر رکھ دے گا۔ ہے، اسے مارنا بند کرو، یہ میرے ڈیڈ ہیں دانش۔ آبش جیسے کسی نیند سے چونک کر جاگی تھی، یکدم دانش کا بازو تھام کر اسے روکنے لگی۔ آج اس کی بھی بینڈ بجا دے، اس کی بھی تسلی سے ٹھکائی کر دے تو میرا دل خوش ہو جائے۔ کوئی تو ہو جو اس آبش کو روک لے۔ اللہ معاف کرے، ہمیں اپنی پسند کی کسی ریسٹورنٹ میں جائے، ہمیں اپنی پسند کی ڈشز نہیں ملتی اتنی تعداد میں جتنی تعداد میں اس کو آدمی مل جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے۔ بکواس بند کرو یو بچ۔ دانش برہمی سے مڑا اور اسے ایک زوردار تماچا رسید کر دیا۔ یہ اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ وہ توازن نہ سنبھال سکی اور پوری فورس کے ساتھ نیچے گر گئی۔ یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے یو بچ، مجھے اس بات پر پچھتاوا ہو رہا ہے کہ تمہارا ساتھ کیوں دیا مکار عورت۔ وہ نیچے جھکا اور اسے بالوں سے پکڑ کر اونچا کر کے ایک زوردار جھٹکا دیا۔ واہ واہ، دل خوش کر دیا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو دانش؟ آبش کے تو سر پر جیسے آسمان آ گرا تھا، اس کا سر چکرانے لگا۔ یہ سب اس کی توقع کے بالکل الٹ ہو گیا تھا، جس کا اس نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ کہاں وہ صبرین کے لیے گڑھا کھودنے کی تیاری میں اتنا آگے بڑھائی تھی کہ اپنا سب کچھ لٹا بیٹھی تھی، اور یہاں یہ حال تھا کہ سب کچھ اس کے الٹ ہو گیا تھا۔ یہ راتوں رات آخر ایسا کیا ہو گیا تھا؟ کیا صبرین جادو کرنی تھی؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا دانش، یہ صبرین ہے جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے۔ آپ بھول رہے ہیں، وہ اٹک اٹک کر بولی تھی۔ اس نے اس شخص کو اپنے فائدے کے لیے مائل کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ ہر رات اس شخص کے بستر پر اس کا تشدد سہا تھا، وہ شخص جو عورتوں پر تشدد کرنے میں مشہور تھا۔ اس نے جانتے پوچھتے اپنا سب کچھ اس پر وار دیا تھا، صرف اس صبرین کو ناقابل معافی تلافی نقصان پہنچانے کے لیے، صرف صبرین کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن اب سب کچھ اس کے ہاتھ سے بہتے پانی کی طرح پھسل کر نکل چکا تھا۔ اس کے پاس سوائے بربادی کے کچھ نہیں بچا تھا، کچھ نہیں۔ صبرین کا دل دھڑ 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 دھڑکا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنا فون نکالا اور اسے یاد دہانی کے طور پر اسکرول کرتے تصاویر دکھانے کی کوشش کریں۔ مسٹر سوری، آپ گزشتہ رات کے واقعے کے حوالے سے میں دل سے شرمندہ ہوں اور معافی مانگتا ہوں مس یزدانی، یہ میری غلطی تھی، مجھے معاف کر دیجئے پلیز۔ دانش نے اس کی طرف ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہوئے مخلصانہ انداز میں معذرت کا اظہار کیا۔ سب لوگ دنگ کھڑے رہ گئے تھے۔ صبرین کو محسوس ہوا جیسے وہ حیرت سے گونگی ہو گئی ہو۔ وہ بالکل دنگ رہ گئی۔ اس کا مطلب تھا اسے دھمکانے کے لیے اس کی نامناسب تصویر کا استعمال اصل میں کام کر گیا تھا۔ ثابت ہوا کہ شہزام ٹھیک کر رہا تھا۔ سوری خاندان کو اپنے وقار کی سب سے زیادہ فکر تھی، وہ اسے کھونے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ آبش اور جعفر یزدانی نے زور زور سے اپنی آنکھیں مل مل کر انہیں دیکھا۔ انہیں شک ہوا کہ کیا ان کی آنکھیں انہیں دھوکہ دے رہی ہیں؟ یہ وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ کیا یہ کوئی ڈرانا خواب تھا؟ دیکھیں مسٹر سوری، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ آبش نے پھر سے اپنی ہمت کو یکجا کیا اور دانش سوری کے بازو کو پکڑا۔ کیا آپ کل کی رات بھول گئے؟ اپنی زبان کو تالا لگاؤ مکار عورت، وہ بازو چھٹکتے حقارت سے ڈھارا۔ یہ تم تھی جس نے مجھے کل رات نشے میں دھت کر دیا۔ مس یزدانی، مجھے آپ کے ساتھ
متکبرانہ سلوک کرنے پر افسوس ہے۔ میں واقعی بدمعاش تھا جو انسان ہونے کا مستحق نہیں ہوتا، لیکن خوش قسمتی سے آپ نے مجھے مار مار کر میرے اندر کے انسان کو جگا دیا، ورنہ میں واقعی اپنے خاندان کی ساکھ کو برباد کر دیتا۔ آپ بہت دور جا رہے ہیں دانش صاحب، میری بیٹی سچ میں آپ سے محبت کرتی ہے۔ وہ تو پہلی نظر میں آپ سے محبت کر بیٹھی تھی، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میری بیٹی ایسی نہیں جو کسی سے دھوکہ کرے۔ ایک باپ ہونے کے ناطے جعفر یزدانی بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھیٹ پنے کا مظاہرہ کرتے اپنی بات میں وزن پیدا کیا۔ اس کی بات پر دانش کی آنکھیں ایسے پھٹ گئیں جیسے اس نے کوئی مزاحیہ لطیفہ سنا ہو۔ ساتھ ہی اسے اس شخص پر افسوس ہوا جو نہ اپنی بیٹی کی تربیت کر سکا، نہ خود اسے احساس تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو طوائف کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ ان لوگوں کی نظر میں بس بزنس اہم تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو بس کسی طرح سے فائدہ چاہتے تھے اور اسی فائدے کے لیے ان کو اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ دانش نے ایسے کئی لوگ دیکھے تھے، وہ بچہ نہیں تھا۔ اچھا، آخر آپ کی بیٹی کو مجھ میں کیا پسند آیا ہے؟ ٹو بی ویری فرینک، میں آج تک کافی عورتوں کے ساتھ ملا ہوں، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ کون سی عورت کس کردار کی ہے، اور معافی کے ساتھ آپ کی بڑی بیٹی بڑے ہی ہلکے کردار کی ہے۔ جعفر صاحب، ایک باپ ہونے کی حیثیت میں آپ واقعی بڑے قابل تعریف ہیں۔ بہت اچھی تربیت کی ہے آپ نے اپنی بیٹی کی کہ دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے مردوں کو کیسے پھنسایا جائے۔ بہت خوب، اس نے تالی بجاتے ہوئے اسے شرم دلائی۔ آبش اتنی بے عزتی سہنے کے باوجود بھی کھڑی تھی۔ اتنے سارے مجمع میں ذلیل ہونے کے بعد وہ کیا کرتی؟ سو لہرا کر آنکھیں موند کر بے ہوش ہونے کی اداکاری کی، جس پر جعفر یزدانی جو شرمسار کھڑا تھا چیخ کر اس کی طرف بڑھا اور اسے بازو کے سہارے چلاتا وہاں سے نکل گیا۔ ان کے نکلتے ہی صبرین دانش کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیا آپ سے کچھ بات ہو سکتی ہے؟ بالکل، کیوں نہیں میم، وہ ہلکے سے زبردستی سے مسکرایا۔ طارق نے اسے چپتی نظروں سے گھور رہا تھا جس پر اس کی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ سر، کیا آپ ٹھیک ہیں؟ طارق نے سرد لہجے میں طنز کیا جس پر وہ کپ کپا کر رہ گیا۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے بے اختیار پیشانی سہلائی۔ آپ فائٹنگ میں بہت ماہر ہیں، اس نے خوف کو دباتے ہوئے اس کی تعریف کر دی۔ جس پر صبرین بھی مسکرا دی۔ بالکل، طارق بہت ماہر ہے، جہاں بھی جاتی ہوں میری حفاظت کے لیے ساتھ ہوتا ہے، صبرین نے تعریف کی۔ جی تو دانش صاحب، اب بتائیں، یہ اچانک راتوں رات آپ کے رویے میں تبدیلی کہیں میرے اسٹن گن سے کرنٹ لگانے سے تو نہیں آئی؟ لگتا ہے کرنٹ نے دماغ پر اثر کیا ہے، صبرین نے گرم کافی کا کپ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تجسس سے کہا۔ بالکل نہیں، میں تو اور زیادہ روشن دماغ ہو گیا ہوں۔ آپ کی اسٹن گن کا شکریہ صبرین میم، آپ سے ملاقات میرے لیے اعزاز سے کم نہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ کیا ہم دوست بن سکتے ہیں؟ اس نے عاجزانہ کہا۔ اچھا، لیکن آپ کے وہ فوٹوز، وہ ہچکچائی۔ اگر آپ پسند کریں تو وہ فوٹوز اپنے پاس رکھ سکتی ہیں، دانش سوری نے ہاتھ ہلایا۔ اس کی بات پر صبرین کا منہ بن گیا جیسے کڑوی گولی نکل لی ہو۔ چھی، وہ بھلا اس کے فوٹوز کیوں پسند کرنے لگی؟ کیا آپ مجھ پر اس کا الزام نہیں لگا سکتے؟ آپ نے صرف سچ بولا تھا، میں آپ پر الزام کیسے رکھ سکتا ہوں؟ اچھو، اس نے اچانک چیخ ماری، پھر صبرین کو اپنی طرف دنگ نظروں سے دیکھتا پا کر شرمندہ ہو کر ٹیچوں سے بہتی ناک سا ہو گئی۔ مس یزدانی، اگر کبھی آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور کہیے گا، میں آپ کے کام آ کر دلی خوشی محسوس کروں گا۔ اس نے شائستگی سے کہا۔ آپ نے آبش کی نیند میں تصویریں نکالی ہوں گی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے سوچتے ہوئے بلاخر اصل بات پر آئی۔ اسے اچھی طرح علم تھا ایک بد کردار شخص کے پاس جب کوئی عورت آئے تو وہ اس سے فائدہ اٹھانے کے بعد اس کی تصویریں اور ویڈیوز ضرور محفوظ کرتا ہے۔ اسے یقین تھا اس شخص نے آبش کی غفلت سے فائدہ ضرور اٹھایا ہوگا۔ دانش یہ سن کر ساکت ہو گیا۔
وہ اب اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کا بچپن کا دوست ہو جو ایک دوسرے کو اچھے سے جانتے ہوتے ہیں۔ مجھے آپ سے یہ توقع نہیں تھی کہ آپ مجھے اس قدر جانتی ہوں گی۔ وہ حیران ہوا تھا۔ صبرین کو عجیب لگا۔ نہیں، اس نے وضاحت دینی چاہی تھی کہ اس نے تو نفسیات کی کتابیں اسٹڈی کی ہوئی تھی، جس سے اسے معلوم ہوا تھا کہ ایسے لوگ اس طرح کے کام ضرور کرتے ہیں، مطلب اپنے پاس ثبوت ضرور رکھتے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں، میرے پاس واقعی کافی ویڈیوز ہیں۔ آپ یقیناً اس وسیلے سے عابر سے نپٹنا چاہیں گی، ٹھیک کہا نا؟ اس نے درست اندازہ لگایا تھا۔ صبرین اس کی ذہانت کو دل سے مان گئی۔ میں آپ کو بھیج تو سکتا ہوں، لیکن پلیز کسی اور کو مت دکھائے گا، اسپیشلی اپنے شوہر کو۔ وہ ڈر گیا تھا اگر شہزام بھائی کو پتہ لگا کہ صبرین ایسی ویڈیوز دیکھ رہی ہے تو یقیناً دانش کو بیچ سے چیر کر رکھ دے گا یا اس کا قیمہ ہی بنا دے گا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا شہزام سوری اس کا خالہ زاد بھائی تھا۔ وہ بچپن سے ہی اس سے ڈرتا تھا کیونکہ شہزام ایک چھوٹی سی غلطی پر بھی دھن کر رکھ دیتا تھا۔ اوہ شامی، آپ یہاں کب آئے؟ صبرین نے اچانک ہی دانش کے پیچھے دروازے کی طرف دیکھ کر چونک کر پوچھا، جس پر دانش تو اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ شامی مطلب شہزام سوری۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، لیکن جب کسی کو نہیں پایا تو ایک سکون کی سانس بھر کر صبرین کو شکایتی نظروں سے دیکھا۔ کیا آپ شہزام کو جانتے ہیں؟ صبرین نے اس کے ڈر کو بھانپتے تکا لگایا اور اسے جانچتی نظروں سے گھورنے لگی۔ وہ بھانپ تو گئی تھی کہ دانش سوری اور شہزام سوری کا لنک ضرور ہے۔ آپ شہزام کا نام سن کر اتنے خوفزدہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کیا آپ دونوں میں رشتہ ہے؟ میں سمجھا نہیں، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں تو کسی شہزام کو نہیں جانتا، دانش نے گھبرا کر پسینہ پوچھا اور ہاتھ کو ہوا میں نفی میں ہلا کر شان لا علمی سے اچکائے۔ صبرین ہنس پڑی۔ آپ کی شخصیت سے اندازہ لگاتے ہوئے مجھے لگا جس طرح سے آپ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ ظالم اور بدلہ لینے والے لگتے ہیں۔ یہ حیرت کی بات نہیں کہ آپ کو ان چند تصاویر کی پرواہ نہیں جو میرے پاس آپ کو دھمکانے کے لیے موجود ہیں۔ اگر آپ مجھے نہیں بتاتے کہ شہزام سے آپ کا کیا رشتہ ہے تو میں جا کر شہزام سے پوچھوں گی۔ صبرین نے پورے یقین سے اسے دھمکی دی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ بظاہر جتنا مضبوط دکھائی دیا تھا شہزام کے ہاتھ میں ہے۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ کوشش ہے کہ آج ایک اور ایپیسوڈ آپ لوگوں کو دے سکوں۔ پھر ملوں گی۔ السلام علیکم۔